अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरे ये कहने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है और जो सब्सक्राइबर हैं उनकी तादाद में एक अच्छा भला इजाफ़ा होता है। और व्हाट्सअप ग्रुपों में ये जो आप लिंक सेंड करते हैं, इससे भी बहुत सारे लोग जिन तक ये नहीं पहुंचता, या जिन लोगों ने वो बेल आइकन को प्रेस नहीं किया होता, उन तक भी व्हाट्सअप ग्रुपों से पहुंचता है और फिर वो वहाँ से सब्सक्राइब भी करते हैं और सुनते भी हैं और फिर इस पे अपनी राय का इजहार करते हैं। कभी कभी नीचे लिखा आता है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना, तो इसका मतलब है जो आप व्हाट्सअप ग्रुपों में सेंड करते हैं वहाँ से कोई दोस्त उसको क्लिक करता है, तो ये ज़रूर किया करें। दोस्तों, पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रही थी कि 9 मई केसेस में पेशावर हाई कोर्ट से उनको कोई रिलीफ मिलेगा। उन्होंने वहाँ दरख्वास्त दायर की जुडिशनल कमीशन बनाया जाए और तहकीकात की जाएँ। ये चाहते थे कि मर्ज़ी के जज शामिल करके बयानियाँ बनाएंगे। जजों को तमाम सबूत वगैरह तो पुलिस वगैरह ने ही देने होते हैं। ज़ाहिर है जो सबूत है वो तो पुलिस और लोकल महकमे जो हैं वही देंगे जजों को। पुलिस सूबाई हुकूमत के अंडर है। ये चाह रहे थे कि अपनी मर्ज़ी की तहकीकात पेश करेंगे और जुडिशनल कमीशन की आड़ में 9 मई से जान छुड़ाएंगे। डेफिनेट जब सूबे की जो अदालत है वो उस केस को देख रही है, तो उसको जो परसू कर रही है वो सूबे की हुकूमत के अंडर होगा। सारा कुछ जो प्रूफ हैं, जो सबूत हैं, जो सारा कुछ है, वही ला कर देंगे। ये उनका प्लान था और इसकी आड़ में इस मामले से वो अपनी हमेशा के लिए जान छुड़ा देंगे, चाहे उनके हक में एक आध छोटा मोटा कोई फैसला आ जाए और जिसको फिर वो बेस बनाकर पूरे पाकिस्तान में, मतलब पूरे पाकिस्तान, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे पाकिस्तान को खज्जल ख़राब करेंगे। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट को पीटीआई की सियासी चाल समझ आ गई। उन्होंने हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का कहना है कि 9 मई के वाक़यात की जुडिशनल इंक्वायरी से मुतल्लिक़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त को ज़ेर गौर नहीं लाया जा सकता। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट की जानब से एडवोकेट जनरल के को लिखे गए मरासले में कहा गया है कि दरख्वास्त की मौजूदा सूरत हाल के गवर्नमेंट रूल ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी है, जिसकी वजह से इस दरख्वास्त को ज़ेर गौर नहीं लाया जा सकता। पेशावर हाई कोर्ट ने इनके जुडिशनल कमीशन बनाने की दरख्वास्त थी गैर आइनी करार दी और रूल की खिलाफ वर्जी करार दे दी है। मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई के लिए बड़ा सेट बैक है। इनका सियासी बयानिया तकरीबन बढ़ चुका है। बढ़ना ही से कहते हैं ना, कभी आपने एक प्रोग्राम बना लिया, एक ने सलाह बना ली, एक आपने तरतीब दे लिया कि जी हम इस तरह करेंगे और इस तरह करके हम लोग अपने आप को वहाँ से क्लियर करवाएंगे और उसके बाद फिर एक बयानिया बनाएंगे, पूरे पाकिस्तान के लोगों को फिर वर्ग लाएंगे, बाहर बैठे हुए यूथियों को फिर समझाएंगे और उनको बताएंगे देखें जी पेशावर हाई कोर्ट ने तो हमें हमेशा के लिए इसमें से क्लियर कर दिया है, तो अब जो भी होगा वो गहरा है। एक्सक्यूज़ मी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे भी जब सबूत वाज़े हैं, सीसीटीवी मौजूद हैं, सब कुछ है, चेहरे वाज़े हैं, इमरान खान के अपने बयानात हैं, वो भी तक कह रहे हैं कि मैंने अपने लोगों से कहा था कि आप लोग जीएच के सामने जाएं, मैंने अपने लोगों को कहा था कि आप फ़लाँ जगह पे जाएं। तो ये चीज़ें मौजूद होने के बावजूद फिर अगर कोई ऐसा सोचता है तो मेरे ख्याल में ये अब उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। खैर, वो भी आज इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार अपने बयानात में ये बात जो है ना बताते हैं, कहते हैं, बल्कि उसकी एक बात के ऊपर दूसरी जो वो मोहर लगाते हैं। हाँ, मैंने कल ये बात कही थी, मैंने गलत क्या कहा है। कहते हैं ना कि मैंने क्या गलत कहा है, कौन से आइन में मौजूद है या कौन से आइन में लिखा है कि आप जीएच के सामने एहतजाज नहीं कर सकते। लेकिन उनको कुछ समझाने वाला ही नहीं है। आप जाए ना सीआईए के हेडक्वार्टर के सामने प्रोटेस्ट करें अमेरिका में, आप जाए ना पेंटागन में, अमेरिका के जो वो दिफाई उनका जो हब है, जो उनका जीएच के, वहाँ पर जाकर ऐसा प्रोटेस्ट करें। कोई मुमकिन है? कहीं लिखा है? लेकिन क्योंकि खान साहब कह रहे हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा। वो आज भी कह रहा है कि रेंजर ने गिरफ्तार किया था तो एहतजाज भी फ़ौजी तनसीबात पर ही होगा। वो तो ये धमकी दे देता है, फिर गिरफ्तार करें फिर वही एहतजाज होगा। यहाँ 9 मई हुआ है। ऐसे तमाम सबूतों के होते हुए जुडिशनल कमीशन बनाने की ज़रूरत ही क्या है। और जुडिशनल कमीशन का तो मतलब ही मामले को दबा देना होता है। अब तक जो बने हैं वो सारे मामलात को दबाने के लिए ही बने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, कल मैंने ट्वीट किया था कि आप ये अभी रिसेंटली देखें इंग्लैंड में क्या हुआ है। अभी आप ट्विटर भरा पड़ा है कि जिन जिन को सज़ाएं मिल रही हैं उनकी 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 तस्वीरें लगाकर, उनकी लोकेशन लगाकर, उनका जुर्म बताकर, उनकी सज़ा के बारे में बताया जा रहा है कि ये 18 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 साल के लिए। वो गोरे हैं, वो काले हैं, वो मुसलमान हैं, वो नीले हैं, वो पीले हैं, किसी किस्म की कोई तमीज़ नहीं है। जिसने
اسٹیٹ کو نقصان پہنچایا، جس نے ملک کو نقصان پہنچایا، دھرتی ماں کو نقصان پہنچایا، وہ کسی بھی جماعت سے ہو، وہ کسی بھی رنگ سے ہو، وہ کسی بھی نسل سے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پر یہ تھوڑی ہے کہ ہم اگر پشاور والی سائڈ سے اٹھ کے آئے ہیں تو آپ نے ہمیں کچھ نہیں کہنا کیونکہ ہم مطلب کہ ہمیں دبایا جاتا ہے. اگر آپ ادھر سے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس نے جرم کیا ہے، جس نے ظلم کیا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ثبوت، اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو پیٹرول بم تھا وہ ہم نے تو 9 پہ چلایا ہی نہیں. ہم نے صرف جب ہمارے گھر پہ آئے تھے حملہ کرنے کے لیے، زمان پارک میں مجھے پکڑنے کے لیے تھے، وہاں پر چلایا تھا. جب اس سے بڑا اور جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. خیر، یہ خان صاحب کا جو بیانیہ نا ایک دفعہ پشاور والا، یہ جو انہوں لوگوں نے ایک ہوا بنایا تھا، وہ کافی حد تک بڑھ چکا ہوا ہے. عمران خان اور اس کی جماعت کو لالی پاپ دے کر ڈالرز کمانے کا سلسلہ جاری ہے. چودھری غلام حسین نے بھی یوٹیوب چینل بنا لیا ہے جس پر انہوں نے یوتھیوں کو لالی پاپ دیا ہے کہ ریاستی اداروں اور عمران خان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں. گرفتار ورکرز کو رہا ہوں گے اور اسمبلیاں تحلیل کر کے نیا الیکشن ہوگا. یعنی اتنا حلوہ ہے سب کچھ کہ عمران خان کے مذاکرات بھی ہو گئے، الیکشن ہونے کے بھی جا رہے ہیں، اسمبلیاں بھی تحلیل ہونے جا رہی ہیں، اور ورکرز کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئے. اسے کیسے یہ ملک کا مال اتنا فالتو ہے کہ ہر روز چلتے شخص کی ڈیمانڈ پر جو ہے وہ اپنا کر لے. چوری صاحب جو ہے بڑے اچھے انسان ہیں، ذاتی حیثیت میں ان سے ملے نا، جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے بڑا مزہ آیا. ان کے ساتھ گپ شپ لگی کھلی، اور ان سے کچھ ہسٹری بھی پوچھی. وہ پھر ظاہر ہے پرانے ضیاء الحق دور، اور پھر وہ سارے وہ انہوں نے کو بڑے خوبصورت قصے سنائے، ہم نے ان سے بڑے محسوس ہوئے. لیکن یوٹیوب چینل جو ہے نا، اس کو چلانے کا چور صاحب طریقہ جو ہے وہ یہی ہے جو آپ نے چنا ہے. اگر آپ نے یوٹیوب چینل بنانا ہے تو پھر آپ نے، اور پھر اگر آپ نے بنانا بھی ایک ایسی مخلوق کے لیے ہے جو ایک خاص قسم کی خبریں سنتی ہیں، تو پھر وہ آپ کو جو لائن آپ نے فالو کی ہے چور صاحب، بالکل ٹھیک فالو کی ہے. آپ نے بلکہ کام کرنا ہے کہ اگلے وی لوگ میں آپ نے حکومت بھی بنا دینی ہے، پی ٹی آئی کے وزیروں کے نام بھی بتا دینے ہیں، اور اس سے اگلے وی لوگ میں پھر آپ نے جو اب حکومت میں ہے، اس وقت ظاہر ہے وہ اپوزیشن میں ہوں گے، تو ان کو جیلوں میں، کون سی جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے اور کس کو کیا سزا دے دی گئی ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہے. یہ سلسلہ آپ 8-10 وی لوگ تک رکھیں گے نا، اور اس کے بعد جو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا جو آپ نے حال دکھانا ہے وہ بھی آپ نے دکھا دینا. تو یہ ہٹ ہے، یہ چیزیں ہٹ ہوتی ہیں، یوتھیوں کو یہی چیزیں پسند آتی ہیں. آپ کیری آن کریں چور صاحب، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ادھر ایک اور نئی بحث کو چھیڑ دیا گیا. محمود خان اچکزئی جو عمران خان کے بنائے گئے اپوزیشن اتحاد کے سربراہ ہیں، محمود اچکزئی نے عجیب تجویز پیش کی ہے. کہا ہے کہ شاہد حقان عباسی یا مصطفیٰ نواز کھوکھر کی سربراہی میں حکومت قائم کی جائے. 3 ماہ کے لیے قومی حکومت قائم کر کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے، اور اس کے بعد ملک میں عام انتخابات کروائے جائیں. جی ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد حقان عباسی کو قومی حکومت کا سربراہ بنایا جائے، یعنی وزیر اعظم بنایا جائے، یا پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر کو بنا دیں. عمران خان کو رہا کریں، کیسز ختم کریں، الیکشن کروا دیں. ہر بندہ اپنا منجن جو ہے نا وہ بیچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور کسی حد تک وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ جن کو وہ بیچ رہا ہوتا ہے ان کو وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ منجن جن کے لیے وہ بیچ رہا ہے ان کو یہ سوٹ کرتا ہے، ان کو یہ وارہ کھاتا ہے. اچکزئی جو بات کر رہا ہے اس کی عمران خان کی تائید حاصل ہے. یعنی عمران خان شاہد حقان عباسی کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، یا پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر کو. شاید وہ ان کی جو آج کل انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی ہے، وہ اسے پوری، بلکہ اس پارٹی کو یہ حکومت ہی دے دے. اچھا ہے، جب وزیر اعظم بنائیں گے تو باقی سارے جو 2 ان کے ساتھ ہیں، 2 اور ہیں، کھوکھر صاحب ہیں، اور مفتاح بھائی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو یہ تینوں مل کر اگر حکومت بنا لیں، الیکشن کروا دیں، اور اس الیکشن میں عمران خان کی پارٹی اگر جیت گئی، حکومت بن گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ جیتے تو پھر شاہد حقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مفتاح بھائی کے ساتھ جو ہوگا وہ بھی آپ دیکھیں گے بھرے بازار اور چوکوں میں. کیونکہ یہی ہے نا، اگر تو خان جیت گیا تو جیت گیا، نہ جیتا تو نہ جیتا. لیکن یہ خواہشیں ہو سکتی ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی یہ خواہشیں ہیں. یہ خواہش ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن اس پہ عمل ہونا بڑا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے. پاکستان کسی دوسرے الیکشن کا اگلے 2-4 سال متحمل نہیں ہو سکتا. خالہ جی کا وعدہ نہیں ہے الیکشن کروانا. الیکشن کروانے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا پھر ایک دفعہ پیچھے ہٹ کے کھڑی ہو جائے گی. یہ ویٹ کرو، جب اس ملک میں الیکشن ہو جائے گا، نئی حکومت بنے گی، اس کی ڈائریکشن شروع ہوگی، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے. ٹریڈ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس ملک کا ٹریول کرنا ہے کہ نہیں. تو یہ الیکشن جو ہوتے ہیں نا، خان صاحب اس وقت تک الیکشن کی ڈیمانڈ کرتے رہیں گے، چاہے وہ 10 الیکشن ہو جائے، جب تک خان صاحب اقتدار میں نہیں آ جائے. تو یہ خان صاحب کا اقتدار میں آنا ہی اس ملک میں فیئر الیکشن ہے، جو میرے خیال میں کبھی اب نہیں ہو سکتے. ادھر بشیر میمن صلی اللہ کی خبر چل رہی ہے کہ انہیں گورنر سندھ بنایا جا رہا ہے. میری اس حوالے سے ان سے بات ہوئی. البتہ یہ ضرور ہے کہ سندھ میں نون لیگ کے گورنر کا معاہدہ ہوا ہے. اب اس معاہدے پر عمل کب ہوتا ہے اس وقت کا انتظار ہے. بشیر میمن صاحب اگر زرداری صاحب راضی ہو گئے تو بالکل پلے ہی پلے ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی. آصف علی زرداری کے تو کچھ تحفظات ہیں، بلکہ تھے، شروع سے ہیں.
دبنگ آفیسر ہیں اپنے زمانے میں، جب وہ ڈی جی آئی ایف ہوا کرتے تھے تو ان کو ایک وہ کسی کی نہ سنتے تھے نہ بنتے تھے، کیونکہ دبنگ افسر کا یہی ہوتا ہے کہ وہ قانون کو دیکھتا ہے، آئین کو دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب کو اس وقت ان کے ساتھ مسائل تھے، جب ایون وہ صدر بھی تھے، کیونکہ وہ کسی کی نہیں سنتے تھے، سندھ کے تگڑے آفیسر تھے۔ لیکن ایک بات بتا دوں میں آپ کو، ابھی وہ سب کو قابل قبول ہیں، انتہائی انہوں نے ایک پوری زندگی جو بیوروکریسی کے ساتھ گزاری ہے، تو اگر وہ کسی بھی عہدے پر آتے ہیں تو ان کو پتہ ہے ہاؤ ٹو ہینڈل دیم۔ بیوروکریسی کو ہینڈل کرنا ان سے بہتر نہیں آتا۔ تمام سندھ کی سیاسی جماعتوں کو اس وقت وہ میری خبر کے مطابق تب سب کو وہ قبول ہیں۔ اور یہ جب ہوا بھی تھا نا، یہ معاہدہ ہوا تھا یہ حکومت کا، تو اس میں جو سندھ والا گورنر ہے وہ پی ایم ایل این کا تھا، لیکن شروع میں شہباز شریف صاحب نے ذرا ایم کے ایم کو مطلب کہ تعلقات اچھے رکھنے کے لیے اور گڈ جسٹر میں یہ ان کا جو گورنر ہے اس کو کنٹینیو کرنے دیا تھا، لیکن اب ایم کے ایم بھی جو ہے وہ سوری سے اتنی خوش نہیں ہے، اور سوری سے کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ سولو فلائٹ لے کے چل رہا ہے، وہ اپنی من مانی کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری دوسری خبریں بھی ہیں، وہ پہلے سے بھی ہیں اب بھی ہیں۔ تو لیکن اب یہ جو بشیر میمن صاحب کا نام چل رہا ہے، بہت سارے حلقے جو ہیں اس کی تائید کر رہے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پی پی کے درمیان میں کافی حد تک مفاہمت ہو چکی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو بشیر میمن صاحب ہی یا پھر دوسرا کوئی اہم رہنما، جس میں نہال ہاشمی ہو سکتا ہے یا کوئی بھی دوسرا رہنما ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک اب تک کی خبریں ہیں وہ بشیر میمن صاحب کے نام پر ہے۔ لیکن اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی بات ہوتی ہے، لیکن یہ ایک بات بتا دوں میں آپ کو، یہ بات کنفرم ہے، یہ عہدہ جو ہے یہ پی ایم ایل این کا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے اس حکومت کے بننے کے بعد، جس میں زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر بنے ہیں، اور پنجاب میں پی پی کا گورنر آیا ہے، تو جو سندھ میں گورنر ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے۔ یہ ہونا بھی چاہیے، مسلم لیگ نون کا وہاں پر ایک ایسا عہدہ ہونا چاہیے جس سے وہاں کا ورکر جس سے وہاں کی جماعت جو ہے اس کو ایک ہمت ملے گا، حوصلہ ملے گا، اور اگلے 5 سال تک غیر سیاسی عہدہ ہوتا ہے گورنر، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے جتنا غیر سیاسی ہوتا ہے۔ تو بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ قابل بھی ہیں، پورا سندھ میں ان کی گرفت بھی ہے، سندھ کے سیاستدانوں سے ان کی بڑی اچھی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بھی بشیر میمن صاحب کی بہت عزت اور رسپیکٹ کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی دی خیر نہیں ہے گی، تو بشیر میمن صاحب اللہ کرے آج خبر آئے کل خبر آئے تو بلے بلے ہے، اور پھر پی ٹی آئی والے جو ہے وہ اپنا رستہ ناپیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعائیں ہمارے ساتھ ہیں آپ لوگوں کے۔ ذرا مجھے اس خبر پہ مجھے ذرا ضرور اپنی رائے دے دیں کہ یہ جو کے پی کے میں پی ٹی آئی نے 9 مئی کے حوالے سے کوئی ڈرامہ کیا ہوا تھا، اس کا رزلٹ نہیں نکلا اور عدالت نے وہ کیس سننے سے انکار کر دیا، کتنا دھچکا لگا ہے۔ اور دوسرا یہ جو اچک زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر اور شاہد حقان عباسی کی جو ایک ان کی نمائندگی میں ایک حکومت بنا دیں، کیا آپ سیٹسفائی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ الیکشن ہونے چاہیے، یا الیکشن اپنے وقت پر 5 سال کے بعد ہی ہونے چاہیے؟ اس بات کا جواب ضرور دیں، اپنا خیال رکھیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، آتے جاتے کمنٹ بھی کیا کریں، اور واٹس ایپ گروپوں میں سینڈ کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔